अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सकलैन अब्बास। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़िरासुल ख़तीब की किताब लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री पे एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है। इसके ऊपर हम पहले 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और मेरी इन वीडियो सीरीज़ का जो मकसद है वो मैं बता चुका हूँ कि ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास या तो ये किताब पढ़ने का टाइम नहीं या फिर इंग्लिश ज़ुबान पे अबूर ना होने की वजह से वो ये किताब पढ़ने से कासिर हैं। नाज़रीन, इससे पहले हम इसके 2 चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। पहला चैप्टर जो था वो इस्लाम की आमद से क़बल के अरब का एक जायज़ा पेश करता है। जो दूसरा चैप्टर था वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में था। अब इसके बाद हम जो तीसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है द राइटली गाइडेड कैलिफ्स या खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन वो 4 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम थे कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा कुर्बत नसीब हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पे साथ दिया और हर जगह वो उनकी पुश्त पे ताकत बन के खड़े रहे। खुदा की ताकत के अलावा दुनिया में जो सबसे मजबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे थे वो ये 4 खुलफाए राशिदीन थे। और यही तारीख़ की करनी थी कि वो 4 लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहे वो बाद में यक्के बाद दीगरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा बने। नाज़रीन, तारीख़ बहुत दिलचस्प चीज़ है। तारीख़ कहने को तो आज बहुत सी कौमें और बहुत से फ़िरके तारीख़ को लेके एक दूसरे से झगड़ते हैं, दूसरों के आबाओ अजदाद को बातें करते हैं, ताने कसते हैं और बहुत ही नीच हरकतें भी करते हैं। जैसा कि आपको पता चला होगा कि अभी पिछले ही दिनों हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको कुछ खारजियों ने या आप कह सकते हैं दहशतगर्दों ने या उनसे नफ़रत करने वालों ने उनकी लाश मुबारक को, उनकी मैयत मुबारक को उनकी कब्र मुबारक से निकाल कर किसी और जगह ले गए। अब ना तो उनकी मैयत का कुछ पता है और ना उन बदबख्तों का कि जिन्होंने अपने आज के जो मसाइल हैं और आज के जो झगड़े हैं इसका हल इस चीज़ में ढूंढा कि वो सैकड़ों साल पुराने एक खलीफा की मैयत मुबारक को उसकी कब्र से निकाल लें। तो तारीख़ हमें बहुत ज़्यादा झगड़ों में डाल के रखती है और यही ख्याल हर किसी के जहन में, हर पढ़ने वाले के जहन में आता है कि यार शायद मैं तारीख़ पढ़ूंगा तो मेरे जहन में और जो झगड़े हैं वो आ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप तारीख़ को न्यूट्रल होकर पढ़ें, अगर आप तारीख़ को किसी फ़िरके, किसी ग्रुप से बाहर जाके पढ़ें तो फिर आपको पता चलेगा कि तारीख़ आपको मजबूर कर देगी कि आप इन लड़ाई झगड़ों से निकल जाएं। वो लड़ाई झगड़े जिनकी बिना पे आप रिश्तेदारों से नफ़रत करते हैं, अपने साथ रहने वाले लोगों से नफ़रत करते हैं, अपने गांव देहात में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में बसने वाले दूसरे लोगों से नफ़रत करते हैं, आपके पास नफ़रत करने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। तारीख़ आपके बहुत से सवालात के जवाब दे देगी कि वो चीज़ें जिनको आप ये समझते हैं कि शायद ये लड़ाई, ये जंग जो है मेरे ऊपर खुदा की तरफ से हुक्म आ गया है और मैंने ये लड़नी है, जब आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक पॉलिटिकल मोटिव था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और आज सैकड़ों साल बाद उसके ऊपर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल मुख्तसर ये कि आज हम डिस्कस करेंगे खुलफाए राशिदीन के अदवार, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि जो मसाइल, जो फ़िरका वारियत इस्लाम में चली उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, उसके ताने बाने कहाँ पे मिलते हैं
اور جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے اپنی مدینہ کی ریاست جو قائم کی اور بعد میں اس کو ایک اسلامک امپائر بنایا، اس کے اندر جو قوانین اور اصول و ضوابط لاگو تھے وہ کس طرح کے تھے۔ یعنی آج کا غیر مسلم بہت کنفیوز ہے کہ یار جب ایک مسلمان جب اپنی ریاست میں ہوتے ہیں تو یہ ان کا رویہ ہم سے کچھ اور ہوتا ہے، جب یہ مسلمان کسی اور ریاست میں ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ اقلیت ہوتے ہیں، تو ان کا وہاں پر رویہ اور ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم بڑے کنفیوز ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، کہ مسلمانوں کا یہ بدلا ہوا لہجہ یہ کس وجہ سے ہے، یہ کس وجہ سے اس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ میری جو ویڈیوز ہیں ان کو صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھائی اور بہنیں جو بھی دوست ہیں وہ سب ضرور دیکھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل اسلامی ریاست کے اندر کسی غیر مسلم کی جان مال یا کسی اور چیز کو نہ کوئی خطرہ تھا، بلکہ اسلامی حکومتیں ان کی حفاظت کیا کرتی تھیں۔ تو آج جو لوگ غیر مسلموں کے اوپر ظلم ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بائی فورس ان کا عقیدہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف پولیٹیکل موومنٹس ہیں، یہ صرف پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ابھی مزید تمہید باندھے بغیر ہم بڑھتے ہیں خلفائے راشدین والا جو تیسرا چیپٹر ہے اس کی طرف۔ تو آپ اس سے پہلے میں ایک چیز ڈسکس کر دوں کہ میں جو بھی چیزیں بیان کروں گا، جو بھی فیکٹس میں بیان کروں گا، میری پوری کوشش ہے کہ میں 100% صرف وہ باتیں ان ویڈیوز میں ذکر کروں جو کہ پہلے سے اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہیں۔ یعنی اگر میں یہاں پر اسلامی تاریخ ڈسکس کر رہا ہوں تو میرا حوالہ صرف فراس الخطیب کی کتاب لاسٹ اسلامک ہسٹری ریکلیمنگ مسلم سیولائزیشن فرام دی پاسٹ ہوگا۔ یعنی یہ کتاب جو میں آپ کو اپنے ہاتھوں میں دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ ابھی میں اپنی ان ویڈیوز میں کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی میں فیکٹ بیان کروں اور آپ کو اس کے اوپر کوئی حیرانی ہو یا آپ کو لگے کہ یار یہ بات کچھ اور طرح سے بیان کر رہا ہے، تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ مجھ سے اس کا حوالہ مانگ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ، پیج نمبر، لائن نمبر، ہر چیز جو ہے وہ دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یار یہ تو اسلامی تاریخ کو ہی کسی اور طرح سے بیان کر رہا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر الگ سے اسلامی تاریخ ڈسکس نہیں کر رہا، نہ پوری جو میری جو تعلیم ہے یا پورا جو میرا علم ہے اسلامی تاریخ کے اوپر، میں اس سارے کو استعمال کر کے یہ ویڈیوز نہیں بنا رہا، بلکہ میں صرف اور صرف جو لاسٹ اسلامک ہسٹری کے اندر اسلامی تاریخ ڈسکس ہوئی ہے اور بہت مختصر انداز میں اور بہت خوبصورت انداز میں ڈسکس ہوئی ہے، اس کو ڈسکس کروں گا۔ اور میں اس بندے کو کچھ اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ اس نے جو تاریخ لکھی ہے وہ مسلمانوں کو تو شاید اس کا انداز زیادہ پسند نہ آئے، کیونکہ یہ جب جو ہے وہ لکھتا ہے کسی صحابی کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو یہ ساتھ ان کے وہ القابات نہیں لگاتا جو کہ مسلمانوں کے ہاں روایت ہے۔ یعنی کسی صحابی کا نام آئے گا تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، کسی رسول کا نام آئے گا تو اس کے ساتھ ہم علیہ السلام کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری پیغمبر، ان کا آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ چیزیں تو اس نے ڈسکس نہیں کی۔ میرے خیال میں جب اس نے اس کتاب کو لکھا تو اس کے جو آڈینس تھے، ٹارگٹڈ آڈینس تھے، وہ پڑھے لکھے غیر مسلم تھے، جو جو پورے یو ایس میں یا امریکہ میں، پورے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں یا کہیں بھی جو انگلش اسپیکنگ جو ایجوکیٹڈ مسلمز ہیں، یا صرف وہ اس کتاب کو پڑھیں تو ان کو وہ ایک آئیڈیا دینے کے لیے، یعنی یہ دراصل ایک 1 اور 2 سٹنگ ریڈنگ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیجز جو ہیں وہ کل 214 پیجز ہیں جن کے اوپر یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد بیبلیوگرافی کے کچھ پیجز ہیں، لیکن جو ویسے کتاب ہے وہ 214 پیجز کے اندر لکھی گئی ہے۔ تو اس کے جو ٹارگٹڈ آڈینس ہیں وہ
انگلش سپیکنگ غیر مسلم ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کا انداز یہ ہے، لیکن اس نے جس طرح سے اس کو ڈسکس کیا ہے اسلامی تاریخ کو، اور جتنے زبردست انداز میں اس نے اسلامی لاجکس کو جو ہے وہ پروو کیا ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے فراس الخطیب ایک وکیل کی حیثیت سے عدالت میں کھڑا ہے، جہاں پر وہ کوئی بائسنس یا کوئی فیورٹزم شو کیے بغیر اپنا جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا جو موقف ہے، اس سے دوسروں کو کنونس کرے گا۔ تو ابھی بڑھتے ہیں خلفائے راشدین کا جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں۔ جو تیسرا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو فراس الخطیب لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تو اس نے تمام مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، یعنی وہ شخص جس نے ابھی چند ہی سال پہلے یا ایک دو دہائی پہلے ان کو دعوت دی تھی، جب انہوں نے ٹھکرا دی تھی، اور پھر جب انہوں نے اس کو مان لیا، اپنا جو ہے خدا کا پیغمبر مان لیا، اپنا قائد مان لیا، وہ اس کے ساتھ چل پڑے، تو وہ شخص ان کا اوڑھنے بچھونے تک کا ان کو بتانے لگا کہ تم نے کس طرح کرنا ہے۔ وہ شخص ان کو ان کے لٹے ہوئے وطن کو واپس دلا کے گیا، یعنی مکہ جو ان سے چھن چکا تھا، تو اسی شخصیت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ واپس لے کے دیا۔ صرف وہ نہیں، اس کے بعد انہوں نے ان کو پورے عرب میں اور پوری دنیا میں ایک مقام و مرتبہ دیا، ان کو یونائٹ کیا، ان کو متحد کیا، ان کو وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، اور انہیں ایک صرف مسلم امہ بنا دیا، ایک قوم بنا دیا، ون نیشن بنا دیا۔ وہ شخص اب اچانک سے بیمار ہوا اور وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس چیز سے مسلمانوں کو بہت بڑا شوق لگا۔ اب سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا؟ اب اس کے بارے میں نئے نئے سوال اٹھے۔ مہاجرین کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا تعلق مکہ سے تھا، اس لیے ہم حقدار ہیں، اور ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم حقدار ہیں، کیونکہ ہم ہجرت کی، ہم نے ان کو شعب ابی طالب میں بھی مار کھائی، اس سے پہلے بھی مکہ والوں سے مار کھائی۔ انصار کہتے تھے کہ ہم نے مہاجرین کو ویلکم کیا، اپنے آدھے مال جائیدادیں دی، ان کو گھر دیا، ان کو رہنے کے لیے وطن دیا، اور اسلام کو اتنا سٹرونگ کیا کہ انہوں نے مکہ واپس لیا، اس لیے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اب یہ ایک عجیب قسم کی تقسیم ان کے بیچ میں شروع ہو گئی۔ اس تقسیم کو جو ختم کیا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ انہوں نے واضح طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کریں گے، وہ ہماری قیادت کریں گے۔ اب یہ بات کچھ لوگوں کو شاید ناگوار بھی گزری ہو، لیکن جو میجارٹی تھی، جو زیادہ تر مسلمان تھے، اکثریت، انہوں نے اس فیصلے کو زیادہ ناپسند نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھیں پہلی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جو شخص سب سے پہلے ایمان لایا وہ خود حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کے دوست تھے۔ خیر، ان کی پرانی دوستی اور بالخصوص جو اس اعلان نبوت کے بعد کی جو ان کی آپس میں رفاقت تھی، اس سے سب کو لگا کہ سب سے موزوں شخص حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب ایک اور مزیدار بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو انہوں نے جو مسلح امامت ہے اس کے اوپر جس شخص کو کھڑا کیا وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اب اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب وہ مسلمانوں کے قائد بنے تو ان کو خلیفۃ الرسول کا ٹائٹل ملا۔ خلیفۃ الرسول کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ جب وہ جانشین بنے تو اب ان کے لیے کچھ مسائل تھے جن کا
ایمرجنسی بیسس کے اوپر حل ہونا بہت ضروری تھا۔ جو پہلا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس سے پہلے ان کے بازنطین کے ساتھ کچھ کانفلکٹس جاری تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیشز جو تھے وہ بازنطینی حکومت کے ساتھ شروع ہو چکے تھے اور وہ اپنی فوجوں کو وہاں پر بھیج چکے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ لڑائیاں رک گئیں اور اب بازنطینیوں نے اس طرف چڑھائی شروع کر دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب تخت نشین ہوئے، جب وہ خلیفۃ الرسول بنے، تو سب سے پہلے انہوں نے کچھ فوج تیار کی جو ان بازنطینیوں کو روکنے کے لیے اس طرف بڑھی۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا وہ ان کی وصال کے بعد رک جائے۔ اس طرح وہ ان کے جائے نشین ہونے کا بہترین حق ادا کر رہے تھے۔ اب یہ معاملہ ابھی جاری تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کے آس پاس جو بدو قبیلے تھے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا اور اسلام سے روگردانی کر گئے۔ وہ موقف یہ تھا کہ انہوں نے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ کے اوپر کی تھی۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے ان کی بیعت اسلام سے اور مدینہ کی ریاست سے ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو ساتھ ہی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان سب کو اب یہ کہنے میں بات بڑی سادہ ہے کہ چلو ان کا ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا اسلام کے ساتھ یا ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو لہٰذا ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بات اتنی سادہ در حقیقت نہیں تھی۔ وہ لوگ جو تھے وہ ایک یونیفارم ریولوشن کی تیاری میں تھے اور ان کو جو لیڈ کر رہا تھا اس کا نام مسلمہ تھا۔ مسلمہ یا مسلمہ، اس کو بعد میں مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ان کو لیڈ کر رہا تھا اور انہوں نے اسلام کے جو رولز تھے ان کو واضح طور کے اوپر ریناؤنس کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ ان سے روگردان ہو گئے۔ اب آغاز انہوں نے زکوٰۃ سے کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خیال آیا کہ اگر آج ان کو نظر انداز کیا گیا تو کل بہت سی نئی ریولیوشنز اسلام کے خلاف کھڑی ہوں گی، کیونکہ مسلمہ کذاب نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ اس نے خود کی طرف سے اعلان نبوت بھی کر دیا تھا۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد رسول اللہ میں ہوں۔ اب یہ جو تھا یہ بڑا چیلنج تھا ابوبکر صدیق کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج اس کو نظر انداز کیا گیا تو پھر بہت سے نئے لوگ اٹھیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب اس پہ ابوبکر صدیق کو کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی، اپنی حیات مبارکہ میں ہی یہ واضح کر گئے تھے کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کے دین کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ کوئی پیغمبر ہوگا۔ اب جب یہ بات واضح ہو چکی ہے تو اس کے بعد ایک نئے نبی کا آنا یہ بہت اچنبے کی بات تھی۔ تو ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ جو فتنہ ایک بدو قبیلوں میں جو مدینہ کے آس پاس کے قبیلے تھے ان میں اٹھ رہا ہے، یہ پھیل جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اب اس بات کی خبر مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی ہو گئی، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک جنگ کی سی تیاری شروع کر دی اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کریں۔ اس طرف سے ابوبکر صدیق نے ایک فوجی دستہ تشکیل دیا اور اس کی کمان جس شخص کو دی اس کا نام خالد بن ولید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اسلام میں سیف اللہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید ایک ایکسپیرینسڈ ملٹری کمانڈر تھے اور
ان کا یہ ریکارڈ تھا کہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی جنگ ہاری نہیں تھی، بلکہ جب جنگ احد ہوئی، غزوہ احد ہوئی، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو احد کے مقام کے اوپر، احد کے پہاڑ کے قریب جنگ ہوئی، تو اس میں خالد بن ولید ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کفار کی فوج کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب وہ جنگ جو اللہ اور اللہ کے جو رسول کی فوج کے خلاف تھی، حسن اتفاق یہ ہے کہ خالد بن ولید وہ جنگ بھی جیت چکے تھے اور اس میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا تھا۔ المختصر، خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق نے اس دستے کی کمان دی اور کہا کہ اس فتنہ کو اس سے پہلے قابو کر دو کہ یہ پورے عرب میں اپنی گندگی پھیلا دے۔ خالد بن ولید بڑے اسٹریٹجک طریقے سے چلے اور انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایک فوجی دستے کا کچھ حصہ جو ہے اس کو مدینہ کی سیکیورٹی کے اوپر مامور کیا کہ پہلے مدینہ کو محفوظ بنایا جائے۔ جب اس کو محفوظ بنا لیا تو اس کے بعد خالد بن ولید اپنی فوج لے کر مسلمہ کذاب کے اوپر چڑھائی کرنے چلے گئے۔ اب مسلمہ کذاب کی جو فوج تھی ان کو بعد میں تاریخ میں منکرین زکوٰۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ان کو وار آف اپوسٹیسی کہتے ہیں، یعنی حروب الردہ اور حروب الردہ۔ تو اس میں کیا تھا کہ انہوں نے ایک تو اسلام کے جو اصول تھے ان کی حفاظت کرنی تھی، اور دوسرا بعد میں آنے والے مسلمانوں کے اوپر یا دنیا کے اوپر یہ واضح کرنا تھا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں اور ان کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مسلمان فوج نے مسلمہ کذاب کی فوج کے اوپر چڑھائی 632 عیسوی میں کی۔ وہ فوج کو لے کر جب مسلمہ کی طرف جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے کچھ جنگی قوانین وضع کیے۔ یہ قوانین مسلمانوں کے لیے نئے نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قوانین پہلے ہی اپنی مسلمان فوجیوں کو بتا دیے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق نے بحیثیت خلیفۃ الرسول ان قوانین کو اپنے حکم نامے میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔ وہ قوانین کچھ اس طرح سے تھے، لکھا تھا نہ کسی بچے کو قتل کرو، نہ کسی عورت کو قتل کرو، اور نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی درخت کو نقصان پہنچانا، نہ کاٹنا، نہ جلانا، خاص طور پہ وہ درخت جن کے اوپر پھل ہوں۔ مزید لکھا کہ اپنے دشمنوں کے کسی مویشی کو مت مارنا اور نہ ہی کسی اور جانور کو۔ ہاں البتہ خوراک کے لیے تم کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو منع نہیں۔ مزید لکھا کہ تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزرو گے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے مذہب کے لیے وقف کر دیا ہوگا، یاد رکھو انہیں کچھ مت کہنا۔ یہ قوانین واضح کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے قوانین کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں۔ یعنی ایک اصول جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف چڑھائی تھی وہ ایک اکنامک ایشو تھا، وہ ایک معاشی مسئلہ تھا۔ اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فوج بھیجی۔ جو مسلمہ کذاب کا دعوی نبوت تھا وہ ایک الہامی مسئلہ تھا، اس کے لیے ابوبکر صدیق نے فوج بھیجی، لیکن جو فوج بھیجی وہ فوج کے خلاف بھیجی، نہ کہ عوام کے خلاف بھیجی۔ اور جب اسے بھیجا تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ نہ تو وہاں کے عوام کو کچھ کہنا، نہ ان کے عوام کے مال کو کچھ کہنا، اور نہ ہی ان میں جو مذہبی لوگ ہیں انہیں کچھ کہنا۔ یعنی اسلام صرف اس شخص سے لڑنے کی اجازت دیتا ہے جو شخص آپ سے لڑنے کے لیے سامنے کھڑا ہو اور جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ المختصر، خالد بن ولید نے بڑی زبردست مہمات جاری رکھیں اور مسلمہ کذاب سمیت
اس کی تمام جو اس کے سپورٹر تھے سال 633 تک ان سب کو ختم کر دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے یہ واضح کر دیا کہ ایک خلیفہ کے لیے کون سے قوانین ہونے چاہیے اور ان ایک خلیفہ کو کن باتوں کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ جب آگے گئے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا، وہ یہ تھا کہ قرآن یوں تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد تھا، اور عربیوں کا حافظہ ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ ان کا حافظہ جو تھا وہ آفاقی معیار کا تھا۔ وہ جب ایک بات کو یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو پھر ان کی موت تک کوئی چانسز نہیں ہوتے تھے کہ ان کو وہ چیز بھول جائے۔ اور ان کا جو میمورائزیشن پاور تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہزاروں اشعار کے اوپر مشتمل نظمیں جو تھیں وہ یاد کرتے تھے، جیسے ہم نے معلقات کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ عربوں میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہاں البتہ ان میں حفظ کا رواج بہت زیادہ تھا، تو قرآن کو بھی انہوں نے حفظ کیا۔ اب مسئلہ جو کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے اپنے اپنے لہجوں میں، ایکسنٹس میں قرآن کو یاد کیا تھا، اور کچھ جگہوں پہ تو یہاں تک بات آ جاتی تھی کہ تھوڑا الفاظ کا بھی ہیر پھیر نظر آتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کے مشیر خاص کے طور پر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، انہوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ آپ قرآن مجید کو ایک کمپائلڈ فارم میں جو جتنی بھی آیات اتری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کو کمپائل کریں اور ایک کتاب کی شکل دیں۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جب وہ کام انہوں نے نہیں کیا تو میں یہ کیوں کروں۔ لیکن بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے کچھ دوسرے جو ساتھی صحابہ تھے، بطور خاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت زیادہ اصرار سے اور ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوا، ڈسکشن ہوئی کہ اس کے کیا فائدے یا نقصان ہو سکتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اس فیصلے کے اوپر راضی ہو گئے اور انہوں نے قرآن کی کمپائلیشن کا حکم دیا۔ تمام نسخے اکٹھے کیے گئے اور قرآن کو پہلی دفعہ ایک کمپائلڈ فارم میں اکٹھا کر دیا گیا۔ سال 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیمار ہوئے، اور صرف 2 سال کی حکومت کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ لیکن جو زبردست کام حضرت ابو بکر صدیق نے جاتے وقت کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو قانون بتا دیا کہ آپ نے اپنا امیر، اپنا قائد، اپنا سلطان، اپنا بادشاہ، اپنا خلیفہ کس طرح سے سلیکٹ یا الیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے نیا خلیفہ اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار یا اپنے کسی اور ساتھی سے چننے کی بجائے یہ دیکھا، یہ پرکھا کہ سب سے زیادہ کیپیبل کون ہے اس جاب کے لیے، اور وہ سارے غور و خوض کرنے کے بعد ان کی نظر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قابل کوئی اور نہیں تھا، یا قابلیت کا لفظ اگر ہم استعمال نہ بھی کریں تو ان سے زیادہ سوٹیبل اس وقت کے لیے کوئی اور نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے بستر مرگ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نومینیٹ کر دیا نئے خلیفہ کے لیے، اور فارچونیٹلی، خوش قسمتی سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام جو دوسرے صحابہ تھے ان کی بھی سپورٹ حاصل ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ الرسول بنے۔ جب وہ نومینیٹ ہوئے تو ان کے سامنے کوئی مسلمہ کذاب جیسا معاملہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی منکرین زکوٰۃ جیسی کوئی فوج ان کے سامنے کھڑی تھی، بلکہ جب وہ تخت نشین ہوئے تو پورا خطۂ عرب تقریباً مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ تمام کے تمام اسلامی حکومت جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اب ایک اسلامک امپائر بن چکا تھا، اور پورے عرب کے اوپر ان کا طوطی بولنے لگا تھا،
اور وہ تمام قبیلے اب ان کے انڈر ہو چکے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ قبیلے جو بازنطین امپائر جو تھا اس کے بارڈر پہ تھے، ان کی سیکیورٹی مدینہ کی ریاست کے ذمہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ذمہ داری کو خوب طریقے سے نبھانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے جو حکمت عملی تیار کی وہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید جو ابھی تازہ منکرین زکوٰۃ کو ہرا کے آئے تھے اور ہمیشہ کی طرح فاتح واپس لوٹے تھے، اب انہوں نے ان کی کمان میں ایک اور فوج تیار کی اور ان کو بازنطین کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ وہاں پر گئے تو سال 635 عیسوی میں وہ بازنطین کی فوج کو دمشق کے مقام پر ملے۔ اب دمشق میں بازنطین جو دمشق تھا اس وقت وہ بازنطینی حکومت کا حصہ تھا، تو مسلمان فوج نے دمشق میں بازنطینیوں کے خلاف بہت اچھی طرح جنگ کی اور ان سے دمشق حاصل کر لیا۔ اب یہ بازنطینیوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھا کہ ایک ایسا شہر جو ایک تو ان کے دفاع میں اہم کردار ادا کرتا تھا اور دوسرا ان کی جو اکانومی تھی اس میں اس کا بہت اہم رول تھا، وہ بھی ایک تجارتی مرکز تھا، وہ ان سے چھن گیا تھا۔ اس نے بازنطینیوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور اب انہوں نے پہلی دفعہ یہ سوچا کہ اب وہ عرب قبیلے جن کا کوئی وطن نہیں تھا، جن کی کوئی قوم نہیں تھی، جن کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا، وہ اب واقعی ایک امپائر کی صورت اختیار کر گئے تھے، وہ واقعی ایک حکومت اور ریاست کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور وہ اپنی ریاست کو وسیع کر رہے تھے۔ اس خیال نے بازنطینیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو بازنطینیوں کا بادشاہ تھا، اب اس نے جو ہرکلس اس وقت بازنطین کا بادشاہ تھا، اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان عربوں کو ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھاڑے، ورنہ اس کا اپنا امپائر خطرے میں تھا، اس کی اپنی حکومت خطرے میں تھی۔ تو اس نے ایک فوج تیار کی اور دمشق کا بدلہ لینے کے لیے عربوں پہ چڑھائی کی۔ اب وہ عرب صرف عرب نہیں تھے بلکہ ایک مسلم فوج تھی کہ جس میں عرب اور عجم ہر طرف سے لوگ شامل تھے، اور ان کے درمیان کوئی ذات پات کا سسٹم نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی قبیلہ پرستی نہیں تھی، کیونکہ ان کی یہ تمام پہچانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی ہوئی تھی۔ تو جب بازنطین کی فوج جو تھی وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے سیریا یعنی شام میں آئی، تو یہ لوگ مسلمانوں سے آمنے سامنے ہوئے یرموک کے مقام پر، جہاں پر جنگ یرموک لڑی گئی۔ یرموک آج کے جوردن اور شام کے بارڈر کے ایریا کو کہتے ہیں۔ یہ اس وقت بازنطینیوں کے کنٹرول میں تھا، اور بازنطینی فوج وہ جنگوں میں ہمیشہ سے ماہر تھی، بہت اچھے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، بہت بہادر جنگجوؤں کے ساتھ، بہت زبردست حکمت عملی کے ساتھ وہ لوگ یرموک کے مقام پر مسلمانوں سے آ ملے۔ اس طرف سے خالد بن ولید تھے جو مسلمان فوج کی کمانداری کر رہے تھے۔ اب ایک مسئلہ تھا جو بازنطینیوں میں تھا، وہ مسئلہ ان کی کمزوری بنا اور وہی ان کی ہار کی وجہ۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا مورال اتنا لو ہو چکا تھا کہ اب وہ لڑنے کی سکت ان میں نہ رہی تھی، یعنی جو بازنطینی فوج تھی اس میں جو عہدے داران تھے ان میں ایک پاور سٹرگل جاری تھی، یعنی میں لیڈ کروں گا، وہ لیڈ کرے گا، میں اوپر جاؤں گا، وہ نیچے جائے گا، جو ایک پالیٹکس ہوتی ہے وہ انہوں نے جنگ کے موقع پہ اختیار کی، اور ہمیشہ سے یہی بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے کہ ہم جنگ کے موقع پہ سیاست کرتے ہیں، حالانکہ سیاست کے لیے بہترین ماحول امن ہوتا ہے نہ کہ جنگ۔ اور عقل مند قومیں
ہمیشہ جنگ کے موقع پہ متحد ہو جایا کرتی ہیں اور سیاست کو وہ امن کے وقت کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ بازنطینیوں نے ایسا نہ کیا اور انہوں نے نقصان اٹھایا۔ یرموک کے مقام پر جب وہ لوگ عربوں سے ملے تو عرب تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اتنے زیادہ ان میں ساز و سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کی کمان ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی جو کہ خود بہت بہادر تھے۔ تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو یہ یاد کروایا کہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ بدر کے مقام پر صرف تھوڑے 313 تھے اور مقابلے میں بہت بڑی فوج تھی، اور پھر بھی اللہ پاک کی مدد سے مسلمان کامیاب ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے سپاہیوں کا لہو گرمایا اور جنگ میں لے اترے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازنطینی جو بہت زیادہ تعداد اور طاقت ہونے کے باوجود اپنا لو مورال لے کر میدان جنگ میں اترے تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب مسلمانوں نے ان کو مزید ڈرانے کے لیے ان کا پیچھا کیا، اور جہاں جہاں تک وہ بازنطینی فوج میدان سے بھاگتی رہی، مسلمان ان کو مارتے رہے۔ اب جب یرموک کا مقام کے اوپر فتح حاصل ہوئی تو خالد بن ولید نے شام کا کوئی حصہ بھی نہ چھوڑا، اور وہ علاقہ در علاقہ، شہر در شہر فتوحات کرتے گئے۔ سال 638 عیسوی تک پورے شام کے اوپر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ سال 638 عیسوی تک شام اور اس کے آس پاس کا علاقہ مسلمان حکومت کا حصہ بن چکا تھا، سمیت جیروزلم کے۔ جیروزلم وہ جگہ ہے جو کرسچنز کے لیے بھی مقدس ہے، جیوز یعنی یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ تو 70 عیسوی میں رومن امپائر نے جیروزلم کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ اس وقت جیروزلم یہودیوں کے پاس تھا، اور آج جیروزلم وہی ہے جو فلسطین اور اسرائیل میں ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، جو بیت المقدس کا معاملہ ہے وہ اسی شہر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو اردو میں یروشلم کہتے ہیں، انگلش میں جیروزلم کہتے ہیں۔ تو جیروزلم 70 عیسوی سے رومنز کے پاس تھا، اور 70 عیسوی میں جب رومنز نے اس کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے یہودیوں کو اس شہر سے نکال باہر پھینکا۔ انہوں نے اس کے بعد اس شہر میں ایک بھی یہودی کو آنے نہ دیا۔ اور فراس الخطیب لکھتا ہے کہ سال 637 عیسوی میں جب مسلمانوں نے جیروزلم کو فتح کیا اور رومیوں سے چھینا، تو اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کو جیروزلم میں آنے کی اجازت دی، اور ٹیمپل ماؤنٹ میں باقاعدہ ان کا جو ہے نا ان کی عبادت کا، ان کی جو بھی ان کا سلسلہ عبادت ہے اس کے لیے ان کو ہیلپ کی، اور وہاں پر ان کی آبادیاں قائم کروائیں۔ اب یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب مسلمان سٹرونگ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر چڑھائیاں کریں گے، بلکہ آپ یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں کہ 70 عیسوی میں جب رومیوں نے جیروزلم کے اوپر قبضہ کیا تو وہ کرسچنز تھے، عیسائی تھے۔ اب کہنے کو یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن عیسائیوں نے یہودیوں کو 70 عیسوی میں وہاں سے نکال دیا تھا، اور پھر اس کے تقریباً 650 سال بعد جب 637 عیسوی میں مسلمانوں نے وہاں پر اپنی حکومت بنائی تو انہوں نے یہودیوں کو اجازت دی تھی کہ آئیے آپ کی یہ اگر عبادت کی جگہ ہے تو آپ آ کر عبادت کریں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے بلکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اقلیتوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب شام اور جیروزلم کے علاقے فتح ہو گئے تو اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی ہی قیادت میں مسلمان فوج نے مصر کی طرف چڑھائی کی۔ اب جو مصر تھا
वहाँ पर मुसलमानों को कोई बहुत सख्त किस्म के जो क्लैशेस हैं वो ना देखने पड़े, क्योंकि मिस्र के अवाम ऑलरेडी अपने बादशाहों से तंग थे और उनके कानों में ये बातें भी पहुंच चुकी थीं कि ये मुसलमान जब कहीं जाते हैं और हुकूमत बनाते हैं तो इनका जो पहला जो स्लोगन होता है वो होता है अदल, इंसाफ, जस्टिस। ये जस्टिस का नारा लगाते हैं। तो जस्टिस ये है कि ये जब कहीं पे अटैक करते हैं तो सबसे पहला तो इनका कानून ये है कि ये पब्लिक को कुछ नहीं कहते। दूसरा ये कि ये पब्लिक के किसी चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। और तीसरा ये कि अगर नुकसान पहुंच जाए तो उसके पैसे भी अदा करते हैं। तो उसके बाद इनका जो कानून है वो ये है कि जब ये कहीं पे हुकूमत बनाते हैं तो ये वहाँ के लोगों को फोर्स नहीं करते कि अपना मज़हब चेंज करो, बल्कि ये उनसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आप अपना मज़हब चेंज करना नहीं भी चाहते तो आप ऐसा करें, ये टैक्स है गवर्नमेंट का, ये अदा करते जाएं और आप रहें। और ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट होती है तो वो टैक्स लेती है, चाहे वो आज से हज़ारों साल पहले की कोई यूनान की कोई सिटी स्टेट थी, या वो आज से सैकड़ों साल पहले का कोई बादशाही सिस्टम था, या वो आज के दौर का कोई जमहूरी मुल्क है। हुकूमत और आवाम के दरमियान एक ही रिश्ता होता है, टैक्स लेने का और टैक्स देने का। फिर चाहे वो अपने मज़हब के लोग हों हुकूमत में या गैर मज़हब के। और यही काम मुसलमानों ने किया। और जो ज़बरदस्त बात मुसलमानों की थी वो ये थी, फ़िरासुल ख़तीब ने इस चीज़ को नोट किया है कि मुसलमान आम तौर पे जो टैक्स लेते थे वो उनके अपने बादशाहों से कम लेते थे। ये सारी बातें ये उनके यहाँ मशहूर थीं मिस्रियों के अंदर, इसलिए उन्होंने अपने बादशाहों की हिफाजत के लिए कोई सपोर्ट ना दी और मुसलमानों ने बहुत जल्दी उसको फतह कर लिया। साल 642 ईस्वी तक मिस्र इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बन चुका था। फतह शाम जो थी वो बाज़ंतीनियों की कमर तोड़ चुकी थी। यानी बाज़ंतीन, उनका बहुत ज़्यादा, जो बाइजेंटाइन एम्पायर था उनका बहुत ज़्यादा दारोमदार सीरिया के ऊपर यानी शाम के ऊपर था। यानी एक तरफ तो शाम उनका बॉर्डर था, जो उनकी जो मेन लैंड है यूरोप के अंदर उसको डिफेंड करता था। दूसरा शाम तिजारती मरकज़ था, यानी एशिया से आने वाले काफ़िले, अरब से आने वाले काफ़िले, ये एशिया में चीन से आने वाले काफ़िले, यूरोप से आने वाले काफ़िले, ये सारे इकट्ठे होते थे सीरिया के अंदर। तो वो सारे के सारे वहाँ बिज़नेस एक्टिविटी होती थी और बिज़नेस हब था शाम, वो उनसे छिन चुका था। उसके अलावा शाम की जो ज़रखेज़ ज़मीनें थीं और उनसे उगने वाली फसलें थीं वो भी बाज़ंतीन के पास भेजी जाती थी। अब ये सारी चीज़ें उनसे छिन चुकी थी और ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। यानी नए आने वाले बादशाह के लिए अब आगे कुछ नहीं बचा था। आगे सिर्फ चैलेंजेस थे, भूख का चैलेंज, जंग का चैलेंज, दिफा का चैलेंज, लेकिन इनकम ना होने के बराबर थी। दूसरी तरफ शाम के लोगों की ज़िंदगी के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा था, बल्कि उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी। यानी पहले वो बाज़ंतीनियों को जंगों की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सेस दिया करते थे, लेकिन अब सिर्फ दो फ़र्क पड़े थे। एक ये कि टैक्स लेने वाली पार्टी चेंज हुई थी और दूसरा ये कि टैक्स कम हो गया था। अब इसके अलावा जो नॉर्मल लाइफ थी वो ऐसे थी कि चर्चेस चल रहे थे, जो पादरी थे वो अपनी इबादतें कर रहे थे, अपनी तबलीगें कर रहे थे, किसी को कोई रुकावट नहीं थी। और 637 ईस्वी में जैसे मैंने आपको बताया कि यहूदियों को भी इजाज़त मिली थी जेरूसलम में आए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ख़ुद जो है उनको वेलकम किया था जेरूसलम के अंदर। और वहाँ पर जो पैट्रियार्क सोफ्रोनियस है उसने एक गाइडेड टूर, यानी एक कोई बादशाह आता है तो उसको एक
جگہ پہ گھمایا جاتا ہے اور اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو وہ گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے۔ وہ سوفرونیس جو تھا، اس نے پیٹریارک سوفرونیس اس نے حضرت عمر کو دیا تھا، مسلم حکومت کے بادشاہ کو یا خلیفۃ المسلمین کو۔ اب وہ یہ سارا کچھ اپنے بارے میں بتاتے تھے اور حضرت عمر نے ان کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی عبادتیں کریں۔ یہودیوں کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں، آ کے اپنی عبادت کریں۔ ٹیمپل ماؤنٹ کی صفائی سب سے پہلے جو رومیوں کے ظلم و ستم تھے، انہوں نے یعنی مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کیا تھا، ٹیمپل ماؤنٹ کو بھی نقصان پہنچایا تھا، ہولی سائٹس جو ساری تھی تقریباً ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفائی کروائی اور ان سے کہا کہ آپ یہاں پر عبادت کریں۔ تو خیر یہ حضرت عمر جب آئے تھے تو اس وقت کچھ اور نئے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت عمر آئے تو آتے ہی سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ حضرت خالد بن ولید کو ان کی جو جاب تھی اس سے برخاست کر دیا۔ اب اس نے ہر کسی کو شاک میں ڈال دیا، حتیٰ کہ خود حضرت خالد بن ولید حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ لیکن لکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یہ اس لیے کیا تھا کہ عام مسلمانوں کو اور نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ فتوحات خالد نہیں، اللہ نے کروائی تھی۔ یعنی سادے لفظوں میں شخصیت پرستی کو روکنے کے لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی اتنی اہم جاب سے ہٹایا تھا۔ اب یہ چیز ایک الگ قسم کا آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارا فلاں لیڈر ہے، فلاں مولانا ہے، فلاں سیاسی لیڈر ہیں۔ تو اسلام کے اندر اہمیت جو ہے وہ نظام کو ہے۔ اسلام کے اندر کسی شخصیت کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اہمیت جو ہے وہ خدا کو ہے اور خدا کے بنائے ہوئے نظام کو ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر چلیں گے تو فلاح پائیں گے، نہیں چلیں گے تو نقصان پائیں گے۔ یہ اسلام کا پیغام تھا جو حضرت عمر دینا چاہتے تھے۔ اب حضرت عمر نے شام جیسے اہم صوبے کی گورنرشپ کا بھی فیصلہ کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اب چونکہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے، تو حضرت عمر کا خیال تھا کہ وہ اپنی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، ان کو بروئے کار لا کر صوبے کو بڑی اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں۔ تو صوبہ شام حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں دے دیا گیا اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا رخ کیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس گئے تو ان کی جو توجہ ہے وہ گئی سسانید امپائر کی طرف۔ سسانید امپائر کے ساتھ بھی ان کے کلیشز پہلے سے جاری تھے، لیکن بازنطینیوں کے ساتھ ٹسل نے ان کو ذرا پس پش ڈال دیا تھا۔ اب وہاں پر کلیشز دوبارہ اٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلہ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے۔ اب دوبارہ سے انہوں نے ایک فوج ترتیب دی اور سسانید کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ اس فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید کے بجائے حضرت سعد ابن ابی وقاص جو کہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے ان کو عطا کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید پہلے ہی معزول ہو چکے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے سسانید کے اوپر چڑھائی کی تو ان کو حضرت عمر نے بتایا کہ آپ نے اس میں جو تسفون کا شہر ہے جو ان کا کیپٹل ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی تھی۔ یہ جانتے تھے کہ سسانید نے اپنے جو کرسچنز ہیں ان کے اوپر مذہبی پابندیاں لگا رکھی ہیں، یہودیوں کے اوپر لگا رکھی ہیں، لیکن اس وجہ سے ان کے ہاں پبلک سپورٹ نہیں ہے۔
اور وہی ہوا۔ جب وہ آگے گئے انہوں نے حملہ کیا اور ان کے سامنے لڑنے کے لیے صرف سسانید کے سپاہی تھے، عوامی طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے وہ جنگ لڑی اور وہ جنگ لمبی ہوتی گئی، کرتے کرتے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ لگا، جب انہوں نے سسانید کو، ان کا جو شہر تھا اس میں مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ارد گرد کوئی پہاڑ نہیں تھے، کوئی ٹرین نہیں تھی اس طرح کی، وہ پلین لینڈ کے اوپر سٹی تھا، تو انہوں نے اس کے گرد جو ہے وہ ایک تشکیل دی، جیسے سیج جس کو کہتے ہیں، یا پڑاؤ ڈالنا کسی کے آگے، کسی کا بند کر دینا رستے سارے، وہ اس سیج کے ذریعے وہ 3 ماہ تقریباً وہ سیج رہی اور انہوں نے ان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ان کی فوج باہر آئی تو اس جنگ میں وہ سسانید امپائر کے جو سپاہی تھے وہ تو مارے گئے، ان کا جو بادشاہ تھا وہ بھی مارا گیا۔ وہ پہاڑوں کی طرف پہلے بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے، اور حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس کے پیچھے مت جانا اگر اس طرح کا معاملہ ہوا، تو اس لیے انہوں نے وہ فالو کیا اور اس کے پیچھے نہیں گئے۔ لیکن بعد میں ایک اور چھوٹا سا کلیش ہوا جس میں وہ مارا گیا۔ تو اس کے بعد وہ سسانید جو محل تھا اس میں وہ گئے، اور اس میں سے جو ان کا وہ رائل سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یعنی یہ تخت ہوتا ہے، مہریں ہوتی ہیں، وہ سارا جو بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلے، اور ان کا جو ایک وہ سٹینڈرڈ نکلا اس کو وہ مدینہ بھیجا گیا، اور سارے مال کو بھی مدینہ بھیجا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کو اپنی ایک فتح کی نشانی کے طور پہ یہاں پر نصب کریں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ کتنا بڑے امپائر کو آپ نے ملیہ میٹ کیا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے اس کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی اس بات کو کہ وہ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات بیچ کے تو پبلک میں بانٹے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح مال جمع کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم پبلک کو فیڈ کریں گے۔ یعنی ان کا جو مشن تھا وہ جو ریئل میننگ میں ایک پروگریسو سٹیٹ ہوتی ہے، اور جو پبلک کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف سوچتی ہے، جو عام عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا سوچتی ہے، وہ اس طرح کے بادشاہ تھے، اور یہی اسلامی ریاست کے قوانین ہیں۔ تو انہوں نے وہ سارے کے سارے بیچ کے تو عام عوام میں مال بانٹ دیا۔ اس طرح نئی فتوحات ہوتی گئیں، اور وہ سارے کے سارے جو ایریاز تھے وہاں پر اسلامی پرچم لہراتے گئے، اور پبلک سپورٹ بھی نئے حکمرانوں کو ملتی گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہاں پر مذہبی آزادی نہیں تھی، اب وہاں پر مذہبی آزادی بھی آنا شروع ہو گئی، تو وہاں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ حضرت عمر کا جو دور تھا وہ بہت زبردست دور کہلایا۔ تقریباً 10 سال انہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے جو اسلامی ریاست، ایک عرب کا ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو کبھی حملہ کرتی تھی کبھی دفاع کرتی تھی، اس کو انہوں نے ایک امپائر، باقاعدہ ایک امپائر کی صورت دی جو کہ عرب سے باہر بھی پھیلا ہوا تھا۔ تو اس طرح حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ مال غنیمت بھی اکٹھا ہوا، یعنی جب بڑے بڑے محلات پہ حملے ہوئے تو وہاں سے بہت زیادہ سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلے، اور اس کے علاوہ نئی لینڈز، جو نئی زمینیں ہیں جب وہ فتح ہوئی تو وہاں سے بہت زیادہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی اکٹھے ہوئے۔ اس طرح ایک خوشحالی کی لہر جو ہے وہ پورے اسلامک امپائر کے اندر دوڑ گئی۔ یہ خوشحالی بہت خوش آئند تھی، اور حضرت عمر کا دور اس کو بہت گلیمرائز کیا جاتا تھا، جب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا جو کہ اس دور کا اختتام کہلایا۔ سال 644 عیسوی میں ایک شخص کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ آور ہوا، اور اس نے ان کو شہید کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کا امپائر عرب سے باہر بھی موجود تھا، وہ اتنا سادہ طبع کا انسان تھا کہ اس نے اپنی کوئی سیکیورٹی، اپنا کوئی دفاع کا بندوبست نہیں رکھا ہوا تھا، یعنی وہ خود کو
बादशाह या हाकम नहीं बल्कि एक अमीन समझता था, जिसके पास हुकूमत खुदा की अमानत थी और जिसमें उसे कुछ भी अयाशी करने का कोई हक नहीं था। खैर, साल 644 ईस्वी में जब उन पे हमला हुआ, वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे और उस वक्त वो शहीद हुए। और शहीद होने से पहले उन्होंने एक वही काम किया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था, और उन्होंने ये कहा कि नया हुक्मरान जो आपने बनाना है, जो नया खलीफतुल मुस्लिमीन बनाना है, उसका मैं चलो नाम तो नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ। तरीका यह है कि आप कुछ जो मोतबर सहाबा कराम हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सबसे बेहतर समझते हैं और जो फ़हम व फ़रासत में नाम रखते हैं, उनको सेलेक्ट करें और उनसे कहें कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन को इलेक्ट करें। तो इस तरह जो एक कौंसल बनाई गई, मजलिस शूरा जिसको कहा जाता था, वो कौंसल उसने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, जो कि ख़ुद बनो उमैया से थे और हज़रत अमीर मुआविया के वो कज़न थे, उनको नॉमिनेट किया खलीफा के लिए। और इसकी भी कोई ख़ास मुसलमानों में कोई मुखालफत नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर थी कि अब एक ख़ानदान जो था, बनो उमैया ख़ानदान, वो अब हुकूमत में बहुत मज़बूत अपने पाँव कर चुका था। और उसकी वजह जो सेलेक्ट करने वालों में थी वो ये थी कि वो ये समझते थे कि ये इस ख़ानदान ने पहले भी इस्लाम की आमद से कबल भी निज़ाम को चलाया है और वो इन चीज़ों को अच्छा समझते हैं। और हज़रत अमीर मुआविया ने ये साबित भी किया था कि उन्होंने शाम को एक, जिसको मुसलमान समझते थे कि ये हमारा बॉर्डर होगा, अगर ये इस तरफ से हम बस दुश्मन की फ़ौजें ही रोक लें तो काफ़ी है, उन्होंने इस बात को हटा के इससे आगे बढ़े और शाम को मुसलमान जो हुकूमत थी, इसकी इकॉनमी की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बना दिया। तो ये चीज़ तो साबित हो चुकी थी। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का भी इंतखाब इसी वजह से हुआ और उसको पसंद किया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगेन जो थे वो पोटेंशियल पर्सन थे जो कि मुखालफत कर सकते थे और वही पोटेंशियल कैंडिडेट थे और उन्होंने उस पर कोई मुखालफत नहीं की। तो हज़रत उस्मान जो थे वो मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। 644 में उन्होंने हल्फ उठाया और ये ऐलान किया कि वो वही रास्ता अपनाएंगे जो उनसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनाया।